अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुरूफ जारा का बयान चल रहा है। पिछले लेसन में भी हमने देखा कि हुरूफ जर यानी प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। उनमें से हमने दो की मिसालें देख ली थी, फी और अला। ये दो हुरूफ का इस्तेमाल और उसकी मिसालें हमने देख ली हैं। आज हम मिन, इला, फिर बा जार्रा और लाम जार्रा, ये चार हुरूफ का इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हुरूफ अल जर के ताल्लुक से कल हमने बताया कि ये दो इसमों के दरमियान के रिलेशन को, ताल्लुक को बतलाते हैं, और इनके इस्तेमाल का तरीका ये है कि ये इसम से पहले आएंगे और अपने बाद आने वाले इसम को जेर दे देते हैं, यानी जर दे देता है। जार मजरूर मिलकर पूरा जुमला नहीं बन सकते, लेकिन जुमले का हिस्सा बन सकते हैं, यानी कि खबर के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। जार मजरूर, ये दोनों, जार यानी हर्फ जर फर्स्ट, और उसके बाद आने वाला जो इसम है उसको मजरूर कहते हैं। तो ये दोनों को मिलाकर शिबहे जुमला कहते हैं, प्रिपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहते। ठीक है, तो देखिए मिसाल में अब हम जो है हरूफ जर मिन और इला, इन दो हरूफ का पहले इस्तेमाल देखेंगे। तो टोटल हुरूफ जारा मैंने बतलाए थे 17 है, दो उसमें से हमने पढ़ लिए हैं। अब दो मजीद का हम इस्तेमाल देखते हैं। मिन का मतलब होता है फ्रॉम, से, किसी चीज से। आपको कहना है घर से, स्कूल से, मस्जिद से, इस तरह से आपको कहना हो तो आप जो है मिन का इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द ऑफिस, ऐसे कहने के लिए। तो मिन, ये मिन हरफ जर है और उसके बाद आने वाला इस्म मजरूर कहलाएगा, और तरीका वही होगा जो बाकी हुरूफ जारा का है, यानी ये क्या करेगा, अपने बाद आने वाले इस्म को जर दे देगा, यानी जेर दे देगा। ठीक है, तो मुझे कहना है फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से। अब ये मैं कैसे कहूंगा? स्कूल को क्या कहते हैं? मदरसतुन कहते हैं। ठीक है, अगर मुझे कहना हो द स्कूल, तो कैसे कहूंगा? अलिफ लाम लगाकर। तो अलिफ लाम लगाने से क्या बन जाएगा? अल मदरसतु, अल मदरसतु बन जाएगा। फिर हम उसके सामने मिन को लगा देंगे, तो ये अल मदरसतु से अल मदरसती हो जाएगा, यानी जो ता के ऊपर जो पेश है वो जेर से बदल जाएगा। क्यों बदला? क्योंकि उसके शुरू में हरफ जर मिन आ गया। ओके, तो कैसे होगा तर्जमा? मिनल मदरसती, फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से। मिनल मदरसती, ओके, फ्रॉम द स्कूल। उसी तरह अगला देखिए फ्रेज, फ्रॉम द कॉलेज। आपको यूं कहना है फ्रॉम द कॉलेज। तो द कॉलेज कैसे कहेंगे? कॉलेज को अ कॉलेज मीन्स कुल्लियतुन, अलिफ लाम लगा तो बन जाएगा अल कुल्लियतु, कुल्लिया कॉलेज। ठीक है, अल कुल्लियतु। जब हम उसके शुरू में मिन बढ़ा देंगे तो ये क्या कर देगा? उसको जेर दे देगा। तो अल कुल्लियतु अल कुल्लियती में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा मिनल कुल्लियती, मिनल कुल्लियती। ठीक है, तो मिन नून के बाद जब अलिफ लाम वाला हर्फ आ रहा है मिन के बाद, तो ये नून को लाम के साथ जोड़ देंगे और पढ़ते वक्त ये अलिफ ड्रॉप हो जाता है। तो मिन अल कुल्लियती इस तरह नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे मिनल कुल्लियती। ठीक है, कॉलेज से, मिनल मदरसती स्कूल से, मिनल कुल्लियती कॉलेज से। ठीक है, अब ये तो बड़ा आसान था। उसी तरह अब हम इला का इस्तेमाल देखते हैं। इला का मतलब होता है तक, की तरफ या की जानिब, इस तरह के तर्जुमे किए जाते हैं। ठीक है, टू द मॉस्क, टू द मस्जिद, अगर हमको कहना है मस्जिद की तरफ, मस्जिद की जानिब या मस्जिद को। ठीक है, अगर मुझे कहना है जैद गया मस्जिद को,
کہ زید مسجد کی طرف گیا، تو الا کا استعمال کہہ کر ہم یہ کر کے یہ جملہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے صرف دیکھ لیں. مسجد، المسجد کا کیا مطلب ہوگا؟ المسجد مینس دا ماسک. ٹھیک ہے، مسجد آسان لفظ ہے. الا اس کے شروع میں بڑھا دیں گے حرف جر، تو یہ المسجد کی پیش کو زیر سے بدل دے گا، تو ہم پڑھیں گے الل مسجدی، مسجد کی طرف یا مسجد کو. ٹھیک ہے، الل مسجدی، مسجد کو، ٹو دا ماسک. اب کہنا ہے مارکیٹ کو یا مارکیٹ کی طرف، یوں کہنا ہے تو مارکیٹ کو عربی میں کہتے ہیں سوقن. سوقن یعنی مارکیٹ، بازار. اور دا مارکیٹ کہنا ہے آپ کو تو الف لام بڑھا دیں گے تو بن جائے گا السوق. السوق، ٹھیک ہے نا، یہ الف لام لگانے سے تنوین آخر سے گر جاتی ہے، تو سوقن سے السوق بچ جائے گا. ٹھیک ہے، سین حروف شمسیہ میں سے ہے، تو دیکھیے الف لام لگانے کے بعد لام کو پڑھا نہیں جا رہا ہے، سین کے اوپر تشدید آ جاتی ہے، تو السوق. ٹھیک ہے، اب اس کے شروع میں حرف جر الا کا اضافہ کر دیا، تو الا نے اپنے بعد آنے والے لفظ کو زیر دے دیا، تو السوق سے السوقی ہو گیا. تو پڑھیں گے السوقی، مارکیٹ کو، السوقی، مارکیٹ کو یا مارکیٹ کی طرف. ٹھیک ہے، اب من اور الا دونوں کا اگر ہم ساتھ ساتھ استعمال کریں گے تو دیکھیں یہ سینٹنس کس طرح بنتے ہیں. ٹھیک ہے، کمپلیٹ سینٹنس نہیں لیکن یہ پریپوزیشنل فریزز بن جائیں گے، شبہ جملہ کہتے ہیں انہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے کہنا ہے فرام دا مارننگ ٹل نائٹ، صبح سے لے کر رات تک. اگر مجھے یوں کہنا ہے صبح سے لے کر رات تک، تو صبح کو عربی میں صبحن کہتے ہیں اور رات کو لیلن کہتے ہیں. تو ہم کہیں گے من الصبح الی اللیل، من الصبح الی اللیل. کیا مطلب ہوا؟ صبح سے رات تک. تو من کا مطلب ہوتا ہے سے، الا کا مطلب ہوتا ہے تک. صبح سے من الصبح، رات تک الی اللیل. ٹھیک ہے، من الصبح الی اللیل، فرام دا مارننگ ٹل نائٹ. ٹھیک ہے، اور ایک مثال دیکھیے، قرآن میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ. فرام فرام دی ڈارکنیس ٹو لائٹ، اندھیروں سے اجالے کی طرف، اندھیروں سے اجالے کی طرف کہنا. تو ظلمتن کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، اس کی جمع آتی ہے ظلمات. تو آپ قرآن میں پڑھتے ہوں گے من الظلمات الی النور، الی النوری، من الظلمات الی النوری. کیا مطلب ہوا؟ اندھیروں سے اجالے کی طرف، اندھیروں سے روشنی اور نور کی طرف. من الظلمات، اندھیروں سے، الی النوری، روشنی کی طرف. ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہاں پر بھی من اور الا کو ساتھ ساتھ ہم نے استعمال کیا، تو بڑے ہی آسان ہے. من کا مطلب ہوتا ہے فرام اور الا کا مطلب ہوتا ہے ٹو یا ٹل، اس طرح سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، کو، کی طرف. ٹھیک ہے، کافی ہے یہ مثالیں آسان ہیں، اور یہ حروف جارہ آپ کثرت سے دیکھیں گے قرآن میں اور دوسری عبارتوں میں استعمال ہوتے رہیں گے. آئیے پھر اب نئے حروف جر کا استعمال دیکھتے ہیں. لام اور با، یہ دیکھیں ایک سنگل لیٹر ہیں دونوں، یہ دوسرے حروف جارہ کی طرح نہیں ہے کہ دو تین لیٹر سے مل کے بنے ہوں، بلکہ بالکل ایک حرف ہے، سنگل لیٹر ہے. اب اس کو جوڑنا کیسے ہے؟ جب ہم کسی اسم کے ساتھ ان کو ملانا چاہیں تو انڈیپینڈنٹلی سیپریٹ ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ اس اسم کے ساتھ فزیکلی اس کو جوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ لیٹر لکھا نہیں جاتا اس طرح سے. با اور لام یہ کسی اسم کے ساتھ جب آتے ہیں تو اس کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں، چپک کر آتے ہیں. تو کیسے اس کو جوڑنا ہے اس کا طریقہ استعمال دیکھیں. اگر لام کسی اسم کے ساتھ آپ کو جوڑنا ہے، لام زیر لی، تو آپ کیسے کریں گے؟ مثال دیکھیے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے لکھا ہے الولد. الولد کا مطلب لڑکا. ٹھیک ہے، دا بوائے.
ایک لڑکا. تو الولدو، اب یہ اس کے ساتھ مجھے لام جوڑنا ہے. لام جارہ، اس کا ترجمہ کیسا کریں گے؟ فور سے کر سکتے ہیں. لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، لیے یا کے لیے، اردو میں ہم کہیں گے اس طرح. تو لام کو جوڑیں گے کس طرح سے؟ جب آپ لام کو اگلے آنے والے اسم کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ جو الف ہوتی ہے وہ الف ڈراپ ہو جاتی ہے، اور لام یہ آگے والے لام کو جڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ لل ولدی، لل ولدی. دیکھیے تو یہ لام جو ہے دوسرے الولدو کی لام سے جڑ گیا، الف گر گیا، تو لام کو لام سے ملا دیا تو لل، اور پھر اس کے بعد ولدو تھا تو دال کی پیش کو ہم نے زیر سے بدل دیا، کیونکہ یہ لام حرف جر ہے اور وہ زیر دیتا ہے. تو اس طرح سے لل ولدی ہو گیا، لل ولدی. لکھنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. اسی طرح با، با کو دیکھیں کیسے استعمال کیا ہے. با بھی یہ جڑ کر آئے گا، لیکن اس کے اندر الف قائم ہے. القلم، یہ کیا ہے؟ القلم، القلم کا مطلب پین. اب با اس کو جوڑنی ہے تو الف کو اب با جوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے بالقلمی، بالقلمی. لیکن آپ غور کریں، یہ با جب آپ جوڑ رہے ہیں تو الف جو ہے پڑھنے میں نہیں آ رہا، آپ کا ڈراپ ہو جاتا ہے، جس طرح ہم لام میں دیکھتے تھے. وہاں تو لکھنے میں سے بھی ڈراپ کر دیتے تھے، یہاں لکھنے میں الف رہے گا لیکن پڑھنے میں نہیں رہے گا. تو یہ بنے گا بالقلمی، قلم کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو یہ با کو جوڑ دیا لام کے ساتھ پڑھتے وقت بالقلمی. کیوں جوڑتے ہیں اس طرح سے؟ کیونکہ الف ہے ساکن اور بعد والا حرف بھی ہے ساکن. تو ساکن کو چونکہ متحرک حرف کے ساتھ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، تو متحرک حرف ہمارے پاس با ہے، تو یہ با کو ہم نے براہ راست لام سے جوڑ دیا، تو الف اس میں کا پڑھتے وقت ڈراپ ہو جاتا ہے بالقلمی. ٹھیک ہے، یہ الف، یہ جو وصلی ہوتا ہے یہ درجہ عبارت میں پڑھتے وقت تلاوت میں گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لام اور با کا استعمال سمجھ میں آیا. چلیے اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. سب سے آسان مثال سورۃ الفاتحہ کی ابتدا میں آتی ہے. آپ پڑھتے ہیں الحمد للہ، الحمد للہ. تو اب یہ کیسا یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے؟ دیکھیں تو الحمد، یہ تمام تعریفیں. الحمد، حمد کا مطلب ہوتا ہے پریزز، تعریفیں. ٹھیک ہے، تو الحمد تمام تعریفیں. للہ، یہ دیکھیں لفظ اللہ تھا، یہ کیا تھا؟ لفظ اللہ تھا، اس کو لام جارہ جوڑ دیا تو الف ڈراپ ہو گیا. تو یہ لام کو لام سے جوڑنے سے اب یہ کیسے پڑھیں گے؟ للہ. اللہ تھا، یہ للہ ہو گیا. الحمد للہ یعنی اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تو یہ جملہ ہو گیا الحمد للہ. تو الحمد یہ مبتدا ہے، للہ اس کی خبر بن رہی ہے. تو الحمد للہ کا مطلب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. دوسری مثال دیکھیں. آپ کو کہنا ہے the cars the car is for the man. یہ کار یہ سنگل ہونا چاہیے، اس کو کریکٹ کر دوں گا میں. ٹھیک ہے، کارس نہیں، کار. the car is for the man. کار آدمی کی ہے، آپ کو کہنا ہے کار آدمی کی ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں دا کار آپ کے شروع میں ہے دا کار، تو اس کو مبتدا بنانا ہے السیارتو. دیکھیں کار کو سیارتو کہتے ہیں. کار وہیکل کا ترجمہ نہیں کرنا، وہیکل کی ایک قسم ہے خاص یہ کار، تو آپ اس کو صرف وہیکل نہیں بولیں گے، اسپیسیفک نام ہے. کیونکہ یہ موٹر سائیکل بھی آپ کی کیا ہے؟ وہیکل ہے. بس کیا ہے؟ وہیکل ہے. ٹرین بھی وہیکل ہے. تو وہیکل کا ٹرانسلیشن نہیں کریں گے جس طرح سے بعض لوگوں نے ٹیسٹ میں کیا تھا، عربک کے ٹیسٹ میں. تو آپ کہیں گے سیارتن، تو اسپیسیفک ٹرانسلیشن کریں گے کار کا. اس سے ہم نے السیارتو بنایا، یعنی دا کار، اس کو مبتدا کے طور پر رکھ دیا. اب مجھے کیا کہنا ہے؟ فار دا مین. ٹھیک ہے، آدمی کے لیے. آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ رجلن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، الرجل، دا مین. لام جوڑ دیں گے، الف ڈراپ ہو گیا تو پڑھیں گے للرجلی، للرجلی یعنی آدمی کے لیے، آدمی کی یا آدمی کے لیے. تو السیارۃ للرجل، للرجلی، السیارۃ للرجلی زیر سے پڑھیں گے اس کو کیونکہ
لام حرف جر نے اس کو زیر دے دیا. السیارۃ للرجل، کار آدمی کی ہے، ید کار آدمی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. دا بک از فار ریڈنگ، کتاب پڑھنے کے لیے ہے، کتاب پڑھنے کے لیے ہے. تو اب ہم کتاب کے بارے میں بول رہے ہیں، تو اس کو ہم نے مبتدا بنایا، الکتاب، یہ فرنٹ میں رکھ لیا ہم نے. اب اس کے بعد کہنا ہے فار ریڈنگ. ٹھیک ہے، پڑھنے کے لیے. پڑھنے کو عربی میں کہتے ہیں قراءتن. قراءتن کا مطلب پڑھنا. القراءتو. ٹھیک ہے، القراءتو تھا، تو اب اس کو لام ہم نے بڑھا دیا، الف ڈراپ ہو گیا، تو بنے گا للقراءتی. للقراءتی پڑھنے کے لیے. الکتاب للقراءتی، کتاب پڑھنے کے لیے. اب اس کے بعد دیکھیں چند مثالیں یہاں میں نے جو استعمال کی ہیں وہ جملہ اسمیہ کی نہیں ہے بلکہ جملہ فعلیہ کی ہے. یہ وربل سینٹنسز ہے، تو اس کی مثالیں اسمیہ سے بنانا تھوڑا سا آسان نہیں تھا، تو اسی لیے میں نے جملہ فعلیہ کی چند مثالیں رکھی. بطور مثال بس اس کو سمجھ لیں، انشاءاللہ جب یہ آئیں گے اپنی جگہ پر اس کو اچھی طرح سے ایکسپلین ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے. یہ با عربی میں کئی معنی کے لیے آتا ہے، بہت سارے میننگ اس کے بنتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کا معنی الصاق کے آتے ہیں، یعنی ایک شے کا دوسرے چیز کے ساتھ، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مل جانا، جڑ جانا، عموماً اس کے معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز کا دوسرے چیز کے ساتھ ہونا، تو ہم اس کو وتھ کے ذریعے ڈینوٹ کرتے ہیں انگلش میں. ٹھیک ہے. وتھ. مجھے کہنا ہے کہ میں نے پین کے ذریعے لکھا، پین سے لکھا، تو میں کہوں گا آئی روٹ کتبتو، میں نے لکھا، کتبتو بالقلمی، قلم کے ذریعے لکھا. ٹھیک ہے. کتبتو میں نے لکھا، بالقلمی قلم کے ذریعے. تو یہ با نے کیا کر دیا، یہ قلم کو زیر دے دیا. اسی طرح آئی وینٹ بائی کار، میں کار سے گیا. کار کو عربی میں سیارتن کہتے ہیں، تو کار سے کہنا ہے تو بس سیارتی، بس سیارتی مطلب کار سے. ذہبتو میں گیا، بس سیارتی کار سے، میں کار سے گیا. اگلی مثال دیکھیں. آئی ہٹ ود دا ہینڈ، میں نے ہاتھ سے مارا. اب یہ کہنا ہے آپ کو میں نے ہاتھ سے مارا، تو کہیں گے ضربتو میں نے مارا، بالیدی، یدن کہتے ہیں ہاتھ کو، بالیدی ہاتھ سے مارا. ضربتو بالیدی. ٹھیک ہے، میں نے ہاتھ سے مارا. اگر کہنا ہے تلوار سے مارا، ضربتو بالسیفی، میں نے تلوار سے مارا. لکڑی سے مارا، ضربتو بالخشبتی. اس طرح سے. تو یہ چند ایک مثالیں تھیں جو ہم نے حروف جر کون کون سے دیکھیں، من اور الا، اور پھر لام، حرف جر لام اور حرف جر با، یہ چار ہم نے خصوصیت کے ساتھ آج پڑھے ہیں. اور انشاءاللہ اور باقی جو بھی حروف جارہ ہیں انہیں بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو حروف جارہ میں نے یہاں ذکر کیے ہیں یہ کثرت سے استعمال ہونے والے حروف جارہ ہیں. اب باقی جو حروف جارہ بچ جاتے ہیں ان کا استعمال بھی بالکل اس کی طرح ہے. آپ کو کچھ نہیں کرنا کہ جو بھی اسم ہے اس کے آگے حرف جر بڑھا دینا ہے، اور یہ بعد والوں کو کیا کر دیں گے، یہ اسم کو زہر دے دیں گے، بس اتنا ہی ہے. سارے حروف جر 17 کے 17 حروف جر ایک ہی طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. آپ بس اس کے میننگ یاد کر لیں اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو ہم نے کافی سارے مثالیں دیکھ لی، 6 حروف جارہ دیکھ لیے، تو آپ باقی بھی مثالیں بنا سکتے ہیں دوسرے استعمال کر کے. ٹھیک ہے. جب وہ مثالوں میں جس جگہ جس مقام پر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر تب بیان کر دیں گے. کل سے انشاءاللہ پھر نیا ٹاپک ہم شروع کریں گے. چلیے یہیں پہ ختم کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.